बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर शहबाज शरीफ की नाअहली और बड़े अदालती फैसले के मुतल्लिक अब क्या बड़ी खबर आई है, इसकी कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का बेंच पहले किसने डी लिस्ट करवाया, ये डी लिस्ट हुआ है, करवाया गया, इसके पीछे क्या माजरा है ये भी बताएंगे। और फिर शहबाज शरीफ की नाअहली पर उल्टा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तलब करने का एक एडवेंचर किया गया है, लेकिन राजा साहब ये एडवेंचर अब मिस एडवेंचर में बदल चुका है। हमने आज जो पार्लियामेंट का फ्लोर था एक मैदान जंग बना देखा, जहां से बकायदा बाजमात हमले किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और चार किरदार राय साहब ऐसे हैं जिन्होंने ये हमले किए हैं। बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं कि वक्त आ गया है कि अब लकीर खींच दी जाए कि किस वजीर आजम को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का वो हवाला दे रहे थे। स्पीकर साहब, चीफ जस्टिस और जजेस को खत लिखने की से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की है। अदालती हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। बेहतर होगा हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले अपने दरमियान मुज़ाकरात कर लें। जजों के हुक्मनामे को तौहीन अमेज करार दिया जाता है और फिर इसे कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में भी उठाने का मुतालबा जो है वो किया गया। और कहा कि आखिर हम कितने वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दें और कितने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा दें। अब वक्त आ गया कि ज़मीन पर लकीर खींच दी जाए कि किसी वज़ीर आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। पंचायत में डायलॉग होना है तो फिर शायद डायलॉग भी कामयाब ना हो सके। राय साहब, ये तो वही बात हुई जिसकी तरफ हमने इसी प्लेटफॉर्म पर ये मामला उठाया कि ये मामला पंचायत और मुज़ाकरात का जो है वो शायद परवान नहीं चढ़ सकेगा। राय साहब, फिर जो एक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि पार्लियामेंट की हदूद में तजावुज़ किया गया तो आइन में रहते हुए हम इकदामात करेंगे। अब ये किस किस्म के इकदामात हैं? यानी हम किसी भी फैसले को है, जो भी फैसला किया जाएगा उसे नहीं मानेंगे। फिर तीसरी शख्सियत, तीसरा किरदार जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया वो हैं डार साहब, और वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन 3-4 महीने बाद में भी हो जाएं तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। राय साहब, मुसीबत कौन सी आएगी? कोई मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी, ये बताएं हमें। और ये भी बताएं कि जो इस्तेहकाक कमेटी का शोशा छोड़ा जा रहा है और जो कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को नहीं मानेंगे, अक़लियती जजेस, अक़लियती बेंच का फैसला। राय साहब, ये तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब 14 मई क्या, मुझे तो लगता है कि ये 14 अक्टूबर और 2023 में नहीं बल्कि 2025 तक इंतखाबात मुझे तो होते हुए राय साहब नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये पार्लियामेंट में सारी सियासी जमातें इकट्ठे होकर जो आवाज लगाएंगे, जब जो चीज इन्हें सूट करेगी उसे मान लिया जाएगा, क्योंकि ये अक्सरियत में है, सियासी जमातें अक्सरियत में हैं। गो के पार्लियामेंट की तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की ज्यादा है, लेकिन जमातों की तादाद इस तरफ बैठी हुई है। ये तो राय साहब 2025 क्या 2030 तक इलेक्शन नहीं होंगे इस तरह। हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हैं, शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन पहले चीफ जस्टिस साहब का जो बेंच डी लिस्ट हुआ इसके मुतल्लिक बात करना ज़रूरी है कि ये बेंच आखिर डी लिस्ट क्यों हुआ। क्योंकि जिस वक्त 26 अप्रैल की सुबह अचानक ये खबर आई कि चीफ जस्टिस साहब का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया, तो उस वक्त दो किस्म की इतलात इस्लामाबाद में गर्दिश करने लग गई। एक इतला में यह दावा किया गया कि चीफ जस्टिस साहब को किसी ताकतवर शख्सियत का कोई पैगाम भिजवाया गया, यानी तासुर ये दिया गया कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में DGISI और DGMO पहुंच गए थे और वहां पर चीफ जस्टिस साहब को ब्रीफिंग दी गई, जहां जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे उस ब्रीफिंग में। अगरचे इन दोनों जज साहिबान को इस ब्रीफिंग में शामिल करने का फैसला चीफ जस्टिस साहब का था, तो एक तो ये इतला फैल गई कि चीफ जस्टिस साहब को किसी ताकतवर शख्सियत का पैगाम मिला और चीफ जस्टिस साहब के घर जाकर किसी ने कोई पैगाम पहुंचाया, इस वजह से चीफ जस्टिस साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं
اور سپریم کورٹ کے یہ تینوں جو جج صاحبان ہیں، جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل ہیں، اب انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، اور اب جو پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو کیس ہے یہ اب آگے نہیں چلے گا۔ اب ہاشمی صاحب، اس کے بعد دوسری اطلاع جو اسلام آباد میں جان بوجھ کر لانچ کروائی گئی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب کی ساس کی جو ایک مبینہ آڈیو لیک کی گئی تھی، اور اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار کی جو ایک آڈیو وائرل کی گئی تھی، کہ اس کے بعد یہ تینوں جج صاحبان بڑے پریشر میں ہیں اور انہوں نے بیک فٹ پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو نون لیگ اور نون لیگ کے قریبی صحافیوں نے یہ پورا بیانیہ جو پھیلایا اور چیف جسٹس صاحب اور ان تین جج صاحبان کے متعلق ایک منفی بیانیہ آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب اس پوری سچویشن میں بطور صحافی میں نے اپنے ذرائع سے بات کی کہ چیف جسٹس صاحب کا بینچ ڈی لسٹ کیوں ہوا۔ ایک تو ہاشمی صاحب 26 اپریل کو پنجاب الیکشن کے کیس کی سماعت 26 اپریل کو نہیں ہونی تھی، یہ کیس کی سماعت ہونی ہی 27 اپریل کو تھی۔ 26 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے کیس کی سماعت نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، چیف جسٹس صاحب عید پر اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے، ان کے گاؤں میں ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی، ان کو فلو بھی ہے، اس کے علاوہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ اب ایک تو جو ان کے روٹین کے کیسز تھے 26 اپریل کو کوئی بڑا کیس نہیں لگا ہوا تھا، سارے روٹین کے کیسز تھے، تو اس لیے ان کے بینچ کو ڈی لسٹ کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اگلے دن کا روسٹر جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کے جو بینچ تھے ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے جو کیس ہے یہ بھی نہیں سنا جائے گا۔ یہ بھی بیانیہ بنایا گیا کہ 27 اپریل کی ہیئرنگ بھی یہ بھی منسوخ ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب اب شاید اس کیس کو سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ تھا۔ چیف جسٹس صاحب کے 27 اپریل کے جو نارمل کیسز تھے، جو روٹین کے کیسز تھے، صرف وہ ڈی لسٹ ہوئے ہیں، صرف وہ بینچ ڈی لسٹ ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب 11:30 بجے تک جو روٹین کے کیسز ہیں وہ نہیں سنیں گے، وہ ان چیمبر کام کریں گے، اور 11:30 بجے ہی 27 اپریل کو پنجاب الیکشن کی سماعت مقرر کی گئی تھی، جو کہ 11:30 بجے ہوگی۔ اور یہ خصوصی عدالت جو ہے، یہ جو خصوصی بینچ ہے جو کہ 3 رکنی بینچ تھا، اس نے پھر یہ کیس سننا ہے۔ ایک تو اس بات پر یہ کلیئرٹی ہو گئی کہ 27 اپریل کو ہی یہ کیس فکس ہوا تھا۔ نمبر 2، ہاشمی صاحب، اب جو بات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خبر ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن اب جو بلاول زرداری نے جو بات کی ہے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہ استحقاق کمیٹی پارلیمنٹ کو بنا دیا جائے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر جو بہت بڑی خبر چھپی ہوئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک استحقاق کمیٹی کا درجہ دے کر چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے دیگر 2 جج صاحبان کو یہاں طلب کیا جائے۔ یہ ہے اس کے اندر اصل خبر، اور اس کے بعد یہ خبر لانچ بھی کروائی گئی کہ 3 اہم شخصیات کو طلب کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ تو ایسے ہی ہاشمی صاحب کہ پاکستان کے سارے چور اچکے جو ہیں، پاکستان کے سارے قاتل، پاکستان کے سارے مجرم جو جیلوں میں قید ہیں، وہ اپنی ایک استحقاق کا معاملہ بنا لیں اور یہ کہہ دیں کہ تمام جج صاحبان جیلوں میں یا جہاں بھی ان کی پناہ گاہیں ہیں، یا جہاں پر وہ اب اگر رہا ہو گئے ہیں، اگر وہاں موجود ہیں یا تھانوں میں حوالات میں موجود ہیں، تو وہاں پر جج صاحبان کو طلب کر لیں یا پولیس افسران کو طلب کر لیں اور یہ کہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہے۔ یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ آئین کے تحت جو الیکشن کروانا تھا وہ آپ نے بر وقت الیکشن نہیں کروایا، ڈھٹائی کے ساتھ الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے۔ ایک تو آپ نے چوری کی، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو آپ نے آئین شکنی کی۔ پاکستان کے تمام چوٹی کے قانونی ماہرین، پیپلز پارٹی کے اپنے قانونی ماہر، یعنی لطیف کھوسہ اور یہاں تک کہ اب رضا ربانی، جن کو سیاسی طور پر شرم دلائی گئی کہ آپ تو پارلیمنٹ کے اندر مگرمچھ کے آنسو بہاتے تھے کہ میں آئین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہوں، تو اب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں پی ڈی ایم کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ الیکشن آئین کے تحت بر وقت ہی ہونا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے الیکشن بر وقت نہ کروا کے
ایک غلطی کی اور کوئی راہ نکالنے کی کوشش کریں، کوئی فہم و تفہیم کے ساتھ راہ نکالنے کی کوشش کریں، آپ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اور کون لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں؟ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو عدالتوں نے کرپٹ، پیشہ ور مجرم اور مفرور اور اشتہاری قرار دیا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر جو مکمل طور پر جنگ زدہ ریاستیں ہیں، جو مکمل طور پر قبائلی معاشرے ہیں، وہ معاشرے جو مکمل طور پر انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہاں بھی اس طرح سے چور اچکے جو ہیں ان کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ اچھا، میں یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز چلے اس میں عدالتوں نے یہ فیصلے سنائے، عدالتوں نے ان کو چور، مفرور، اشتہاری قرار دیا۔ یہ فیصلہ میں نے یا آپ نے یا عوام نے تو نہیں کرنا تھا، یہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنے تھے، اور اب یہ عدالتوں پر حملہ آور ہیں۔ اب خواجہ آصف نے تو ہاشمی صاحب جو آپ نے بات کی، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے، اور یہ چیف جسٹس صاحب کی برطرفی کے متعلق خبر ہے۔ یہ جو خواجہ آصف نے بات کی، جن کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ رنگ باز ہیں، یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو آج کل تو فوج کے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی فوج کے متعلق ایک ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج 65 کی جنگ ہار گئی، 71 کی جنگ ہار گئی، کارگل کی جنگ ہار گئی، اس سے پہلے 48 کی جنگ ہار گئی، اور اس کے باوجود یہ کس طریقے سے ڈھیٹ بن کر بجٹ مانگتے ہیں اور ہماری ہڈیاں تک چبا کر کھا گئے ہیں۔ آج کل وہ فوج کے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آئین کے حد سے اگر کوئی ادارہ تجاوز کرے گا تو ہم پھر جوابی اقدام کریں گے۔ یعنی اب یہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے آئین کے تحت فیصلہ دے دیا تو پھر ہم چیف جسٹس صاحب کو برطرف کرنے کے لیے کوئی اقدام کریں گے۔ اب ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے، وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو کسی انتظامی حکم کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس صاحب کو پارلیمنٹ کے کسی بل کے ذریعے، کسی قانون کے ذریعے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی جج کو، الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کو، یہ جو آئینی عہدیدار ہیں، ان کی برطرفی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا جائے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس دائر کیا جائے تو اس میں کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے سے پہلے اس کی ہیرنگ ہی شروع نہیں ہوتی، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ارکان ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ارکان میں چیف جسٹس ہی اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیڈ ہیں۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یہ 5 ارکان ہیں۔ تو یہ پلان یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو برطرف کریں گے، یعنی وہی غلطی کریں گے جو کہ سابق صدر پرویز مشرف نے کی تھی، جو کہ ان کے لیے ایک سیاسی پھندا بن گئی تھی جب انہوں نے سابق چیف جسٹس جسٹس افتخار ان کو برطرف کرنے کی کوشش کی تھی اور ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی تھی۔ اب ہاشمی صاحب پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی تقریریں ہوئی اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ عدالت پنچایت نہیں ہے، عدالت مذاکرات نہیں کروا سکتی، اس کے اندر بھی ایک خبر چھپی ہوئی ہے، اور وہ خبر یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ اس خبر کی خبر گیری بھی کریں گے، کیونکہ یہ جو پنچایت کا لفظ استعمال کیا گیا اور مذاکرات کا، یہ تو اس وقت استعمال کیا گیا جب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے دیگر 2 جج صاحبان تقریباً یہ فیصلہ دینے والے تھے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ اب شہباز شریف کی نااہلی کا فیصلہ کسی بھی وقت آ جائے گا۔ تو اس وقت اٹارنی جنرل نے، چونکہ میں ان ہیرنگز کو کور بھی کر رہا ہوں، تو اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس صاحب سے کہا تھا کہ ابھی خدا کے لیے فوراً فیصلہ نہ کریں، کچھ ٹائم دے دیں، ہم نے کچھ کمیٹیاں بنا دی ہیں، بلاول زرداری نے مذاکرات کی بات کی ہے، بلاول زرداری فضل الرحمان کو مذاکرات کے لیے منا رہے ہیں، تو ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ کو پنچایت کا اور مذاکرات کا تانا دیا جا رہا ہے، یہ تحریک انصاف کی جانب سے تو دیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن شہباز شریف اینڈ کمپنی نے تو خود سپریم کورٹ سے ٹائم گین کرنے کے لیے یہ اٹارنی جنرل کے ذریعے اپیل کی تھی، درخواست کی تھی، یا چیف جسٹس صاحب کے قدموں میں گر گئے تھے کہ ہمیں مذاکرات کے لیے کچھ وقت دے دیں۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے پنچایت کھول لی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے
کہ 27 اپریل کی جو ہیرنگ ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اب سپریم کورٹ کے پاس اس فیصلے میں کسی قسم کی تاخیر کرنے کے لیے۔ اب آ جائیں ہاشمی صاحب اس فیصلے کی جانب۔ ایک تو 27 اپریل کی ہیرنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 17 دن باقی ہیں الیکشن کی جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے کہ 14 مئی کو ہم ہر صورت میں الیکشن کرائیں گے۔ 17 دن صرف باقی رہ گئے ہیں۔ 17 دن کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں لانچ کروا دی گئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ اب پرنٹنگ کا ٹائم نہیں رہا، جو آپ کے انتخابی رولز ہیں ان کی پرنٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے اہلکاروں کو ٹریننگ نہیں دے سکتا، یعنی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر ایک فکس میچ کھیل رہے ہیں۔ تو اب چیف جسٹس صاحب کے پاس کیا آپشن ہے اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کے پاس کیا آپشن ہے؟ 17 دن کے اندر انہوں نے اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے سے یہ حکومت انکار کر چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیرنگ اب اور آگے نہیں جا سکتی۔ اب 2 ہی آپشن ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس۔ ایک تو اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے جو ایک سافٹر ویو لیا اس کی وجہ سے ان کی یہ جرت ہوئی کہ بلاول زرداری، فضل الرحمان اور ایسے کریکٹرز جو کہ پارلیمنٹ کا، یعنی فضل الرحمان تو حصہ بھی نہیں ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ کو ڈھال بنا کر چیف جسٹس صاحب پر حملہ کیا، اگر یہ کچھ دیر پہلے، کچھ دن پہلے ایک آدھا سخت قسم کا فیصلہ آ جاتا تو پھر یہ بلاول زرداری کی یہ جرت نہ ہوتی۔ یہ بلاول زرداری جو اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف کے چھوٹے سے ایجنٹ بن کر ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں جانا چاہیے، یعنی وزیر اعظم اگر آئین شکنی کرے، وزیر اعظم ملک کو بیچ ڈالے، وزیر اعظم ریاستی مفادات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے، وزیر اعظم کے اوپر توہین عدالت لگتی ہو تو آپ وزیر اعظم کو مظلوم بنا دیں۔ اب 2 ہی آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ 27 اپریل کو ہی یہ ہیرنگ، چونکہ کیس تو مکمل ہو چکا ہے، تمام دلائل دیے جا چکے ہیں، تمام فریقین کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، تو 27 اپریل کو ہی شہباز شریف کو طلب کیا جائے اور شہباز شریف کو کہا جائے کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ کے پاس بہت ٹائم ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ یہ آڈیوز ویڈیوز لیک کا دھندا چلائیں جو آپ نے چلانا ہے۔ اول تو اس کے اوپر بھی نوٹس ہونا چاہیے کہ یہ کن ایجنسیز نے، سول ایجنسیز ہیں یا دوسری ایجنسیز ہیں فوج سے جڑی، کن ایجنسیز نے یہ فون ٹیپنگ کی تھی، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے سے زائد کا وقت نہیں دینا چاہیے شہباز شریف کو۔ آپ نے چیف جسٹس صاحب ان کو اتنا ٹائم دیا کہ انہوں نے آپ کے خلاف یہ آڈیوز ویڈیوز کا دھندا نکال لیا۔ اگر آپ ان کو اتنا ٹائم نہ دیتے، اگر آپ بیک فٹ پر نہ جاتے، آئین کے تحت جو آپ کا استحقاق تھا فیصلہ کرنے کا، اگر آپ آئین کے تحت یہ فیصلہ بر وقت دے دیتے تو ان کو اتنے یہ جو گھنونے کھیل کھیلے ہیں ان کا موقع نہ ملتا، ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملتا۔ لیکن چلیں، اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے فیصلے کو اور تاخیر کا شکار کریں۔ 1-2 گھنٹے کے اندر شہباز شریف کو طلب کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ 21 ارب روپے کے فنڈ جاری کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اگر نہیں کرنے، ان کو یہ ایک دفعہ وارن کیا جائے کہ ایک مرتبہ پھر سوچ لیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا سنگین نتائج نکلیں گے، اور پھر شہباز شریف کی نااہلی کا ایک بڑا کلیئر کٹ کیس ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فنڈز جاری نہیں کرنے۔ اسی طرح یہ بلاول زرداری کے اوپر بھی کنٹیمپٹ لگنی چاہیے۔ خواجہ آصف نے چیف جسٹس صاحب کو برطرف کرنے کی بات کی، ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس مرتبہ یہ ایگزامپل سیٹ نہ ہوئی ہاشمی صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو سال ہے اس میں ہر چیف جسٹس کے اوپر اسی طرح حملہ کیا جائے گا، ہر سپریم کورٹ کے جج کو اسی طرح اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور ہر سپریم کورٹ کے فیصلے کو روندا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی ساکھ، سپریم کورٹ کی اہمیت، سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ایک احترام اور پاسداری ہے، یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ عوام کا سپریم کورٹ پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا کہ جو سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کا، اپنے ججز کا تحفظ نہیں کر سکتی، وہ کسی صورت ہمیں بھی انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب بجائے اس کے کہ مذاکرات، پنچایت، اس سے مشورہ کر لیں، اس سے مشورہ کر لیں، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ آنا چاہیے۔ اور اگر چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں
دوسرا آپشن جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ لیس لائکلی ہے، جو کہ کوئی زیادہ پسندیدہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک فیس سیونگ کا آپشن ہے، کہ اگر چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سسیلین مافیا بہت طاقتور ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو پھر گھر سے نکلتے ہوئے بڑے بڑے تالے یہ تینوں جج صاحبان اپنے ساتھ لے کے جائیں، وہاں پر جا کر سپریم کورٹ کا شٹر ڈاؤن کریں، سپریم کورٹ پر یہ تالے لگائیں، اپنے استعفے لکھیں، اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر ایک سپریم کورٹ کے باہر لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس سسیلین مافیا کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اس سسیلین مافیا نے ہمیں برطرف کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، جس سسیلین مافیا کو اور جن عناصر کو ہم نے سزائیں اور جو آپ کی اپر جوڈیشری ہے اس نے سزائیں سنائی تھی، یہ آج ہم پر حملہ آور ہے، تو ہم سپریم کورٹ بند کر رہے ہیں، ہائی کورٹس بند کر رہے ہیں، لوور جوڈیشری بند کر رہے ہیں، تھانوں کو کھولنے کا حکم دے رہے ہیں، جیلوں سے تمام مجرموں کو آزاد کر رہے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے، آپ تاریخ کے ایک ڈیسائسو موڑ پر کھڑے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے مستقبل میں کس طرف جانا ہے، کیا یہاں پر قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی، یا اگر 13-14 ٹھگ مل جائیں، یہ ایسے ہی ہے کہ وہ اگر مل جائیں تو وہ کسی بھی منصف کے اوپر حملہ کر دیں، تو کیا ان کی اجارہ داری ہوگی یا پاکستان کے اندر قانون اور انصاف کی اجارہ داری ہوگی؟ یہ فیصلہ اب چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب کو اگر یہ خدشہ ہے کہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہوگا، تو چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، یعنی پہلے مرحلے میں پولیس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں، دوسرے مرحلے میں وہ فوج کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں، شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ وزیر اعظم ہاؤس خالی کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا، تو اس کے بعد وہ ادارے جو عمل درآمد نہیں کروائیں گے وہ بھی ریسپانسیبل ہوں گے، وہ بھی آنسربل ہوں گے۔ لیکن اب آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 1-2 دن اور ہیئرنگ کو ملتوی کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو الیکشن کے انتظامات مکمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اب تو آپ کو ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ صاف بلیک اینڈ وائٹ میں، سیاستدان بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے نہیں کرتے لیکن عدالتیں بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے کرتی ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر 27 اپریل کو فیصلہ نہ ہوا تو پھر چیف جسٹس صاحب اور اسی طرح سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے جو آئین کے حق میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، جو ان کے لیے ایک عزت احترام بنا تھا، شاید وہ اپنی فوٹنگ چھوڑ دیں گے، اور شاید جس طریقے کی عوام نے ان سے توقعات باندھی تھی وہ توقعات ختم ہو جائیں گی۔ اچھا بھائی صاحب، یہ 4-3 کی ایک گردان ہم سن رہے ہیں اور بار بار 4-3 کی آواز جو لگائی جا رہی ہے، یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن رائے صاحب ایک خط لکھا گیا استحقاق کمیٹی، اور محسن داور نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پوری پارلیمنٹ کو جو ہے استحقاق کمیٹی کا درجہ دیا جائے تاکہ ہم تمام سپریم کورٹ کے ججز کو یہاں پر طلب کر سکیں۔ اب پارلیمنٹ کی یہ پچ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب اسپیکر صاحب بھی اسی میدان سے حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حالیہ فیصلے سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا، سپریم کورٹ سیاسی الجھنوں میں نہ پڑے، اور یہ خط جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز کو۔ راجہ اسپیکر پرویز اشرف عرف راجہ رینٹل صاحب نے، جی بالکل، یہ راجہ رینٹل صاحب ہیں جو ہاتھ باندھ کر زرداری صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی عوام ان کی اصلیت جانتی ہے کہ ان کا نام راجہ رینٹل کیوں پڑا۔ اب ان میں بھی اتنی جرات آ گئی کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا اور بہت دکھ پہنچا ہے پارلیمان کو، اور جتنے بھی لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں، یعنی جتنے بھی بنارسی ٹھگ ہیں رائے صاحب جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ اسپیکر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس، پہلی بات رائے صاحب، یہ 5 صفحات پر مشتمل خط ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حالیہ فیصلوں اور ججز کے ریمارکس پر عوامی نمائندوں کو تحفظات ہے، عدالتی فیصلے قومی اسمبلی کے 2 بنیادی آئینی اختیارات سے متصادم ہے۔ خط میں کہا گیا کہ عدالتی فیصلے سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا، آرٹیکل 73 مالیاتی بل سے متعلق اختیارات قومی اسمبلی کے پاس ہے، سپریم کورٹ سیاسی الجھنوں میں نہ پڑے، سیاسی معاملات پارلیمان کو ہی حل کرنے دیے جائیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز پارلیمان کی حدود کا احترام کریں، آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے، آئین فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی منظوری کا اختیار ارکان اسمبلی کو دیتا ہے، آپ کو قومی اسمبلی کے تحفظات
پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایوان کے کسٹوڈین کے طور پر اب یہ خط لکھ رہا ہوں، چیف جسٹس اور ججز پر زور دیتا ہوں کہ پارلیمان کی قانون سازی کا احترام کریں، مہاجرائی سے بچنے کے لیے ریاست کے ستونوں کو اپنے دائرہ کار کے تحت کام کرنے دیا جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ارکان کو میڈیا میں بعض قابل احترام ججز کے کچھ ریمارکس پر بھی تحفظات ہیں۔ قومی اسمبلی کے دو معاملات، قانون سازی اور مالیاتی اختیارات پر تجاوز کیا گیا، اور راجہ پرویز اشرف کی جانب سے ایک خط کی کاپی اٹارنی جنرل اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے دفتر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ رائے صاحب، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی ہیں برجیز طاہر صاحب نے وہ کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں۔ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان شخصیات کو یہاں بلائیں؟ کمیٹی نے ماضی میں فاروق لغاری کو بھی بلایا تھا۔ اور پھر باقی جو اس میں لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ایک خاص اوپینین اپنا بنا لیا ہے، انہوں نے بھی یہ ہرزہ سرائی کی، سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ رائے صاحب، اس میں نا بہت ساری کنفیوژن ہے۔ اب کنفیوژن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب فیصلہ نہیں کرتی، توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی جاتی، تو رائے صاحب ریٹ فیصلوں کی کون جو ہے وہ قائم کرے گا؟ رائے صاحب، پھر تو یہ بھی ہوگا، یہ لوگ تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سب کچھ کر رہے ہیں نا۔ کل کو اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے، کسی عام آدمی کو بھی فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ وہ ریٹ کیسے قائم ہوگی؟ یہ معاملہ صرف 3 ججز کا نہیں ہے، یہ پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے۔ آپ خط لکھیں، آپ کتابیں لکھیں، آپ بیتی لکھیں، لیکن فیصلے پہ تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، مقبول جماعت ہے، اور خان صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے، وہ تحریک انصاف کو لے کر چل رہے ہیں، ملک کے اندر انتخابات چاہتے ہیں، لیکن یہ انتخابات اب رائے صاحب ہوں گے نہیں۔ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ 13 جماعتیں ایک طرف، عمران خان ایک طرف، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک طرف۔ اب آپ کو رائے صاحب بالکل اس بات کا ادراک ہے کہ جب قیدیوں کی وین جو تھی، پریزنرز وین، سپریم کورٹ کے باہر، پارلیمنٹ کے باہر لا کر کھڑی کر دی گئی، تو اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ شاید جنرل باجوہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، جو بعد میں یقین میں بدل گیا۔ بہت سارے ہم نے حقائق ہمارے سامنے آ گئے کہ جنرل باجوہ پی ڈی ایم کے پیچھے تھے، اور اگر اس رات کو یہ فیصلہ نہ مانا جاتا، اسی طرح کی ایک تحریک چلائی جاتی، پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا جاتا کہ قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ ہے وہ سپریم ہے، سپریم کورٹ پاکستان کو ہم نہیں مانتے، تو رائے صاحب بات تو وہی تھی، لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے مان لیا، آج ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جج، تمہارے جج، یہ معاملہ وہی ہے، اور جب تک ان کی مرضی کا کوئی جج نہیں آئے گا اور ان کے مرضی کے کوئی فیصلے نہیں آئیں گے، یہ آئین کو نہیں مانیں گے؟ ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جو خط لکھا گیا ہے اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ خبر بھی ہے۔ آپ اور ہمارے ویورز کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف جیسے کیلیبر کے جو شخص ہیں وہ اس قسم کا خط لکھ سکتے ہیں؟ وہ اگر پوری زندگی بھی لگا دیں تو وہ اس قسم کا خط خود نہیں لکھ سکتے۔ یہ تو خط ان کو ڈرافٹ کروایا گیا ہے، ایک خط جس کے مطلب اور جس کے معنی ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ اگر دوبارہ سے ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کیا خط لکھا ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس خط میں کیا الفاظ لکھے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس خط کی قانونی حیثیت کو یا آئینی حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے اور اس کی بنیاد پر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اکتوبر میں بھی راجہ پرویز اشرف اسی قسم کا ایک خط لکھیں گے، اور پھر الیکشن 6 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 40 سال کے لیے ملتوی کرنے کا کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسپیکر کو یہ اختیار دے دیا جائے یا پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دیا جائے تو جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی، جس بھی پارٹی کی حکومت ہوگی، وہ کبھی بھی الیکشن کے لیے نہ تو فنڈز جاری کرے گی اور ہمیشہ اس کو اپنے استحقاق کا معاملہ بنا لے گی۔ عدالت کے اندر جب بھی کوئی کیس جائے گا الیکشن کروانے کے متعلق تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، جس کی حکومت 5 سال کے لیے آئی وہ 30 سال تک پھر الیکشن نہ کرائے تو اس حکومت کو اور اس پارلیمنٹ کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا۔ کیا اس قسم کی لاقانونیت پاکستان کے اندر یہ نافذ کرنے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اکتوبر میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ نہیں، الیکشن نہیں ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 سال کی ٹرم پوری کرنے کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔
تو یہ تو ہاشمی صاحب ایک بہت بڑی اندھیر نگری ہے. دوسری بات یہ ہاشمی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسا، ان دونوں کے دلائل آج میں سن رہا تھا اور ان دونوں کے سٹیٹمنٹس میں سن رہا تھا. ان کا یہ کہنا تھا، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خود اس ہیرنگ کو کور کر رہا تھا کہ کس طریقے سے عدالت کے برخاست ہونے تک یوسف رضا گیلانی کو کھڑے ہونے کی سزا سنائی گئی تھی 30-35 سیکنڈ کی. اس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی ایک ٹرم کے لیے نائل ہو گئے تھے. تو اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جال سازی کر رہے ہیں اس وقت، خاص طور پر اس کانٹیکس میں کہ چیف جسٹس کو ہم برطرف کر دیں گے، یا یہ چیف جسٹس سے جڑی جو آڈیوز لے کے آ رہے ہیں سامنے نام نہاد، تو اب یہ معاملہ براہ راست شہباز شریف کی نااہلی کی جانب جائے گا اور ایک ٹرم کے لیے وہ نااہل ہوں گے. یہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے ویورز ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے. لطیف کھوسا یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 اپریل کو ہی یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ شہباز شریف نااہل ہو جائیں گے، یا شہباز شریف کی طلبی کا فیصلہ جو ہے وہ 27 اپریل کو یہ حکم نامہ آ جائے گا کہ فلاں دن، یا ہو سکتا ہے کہ 27 اپریل کو ہی شام 4 بجے تک 3 بجے تک شہباز شریف پیش ہوں. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ، اس کے بعد خواجہ حارث، یعنی جتنے آپ کے چوٹی کے قانونی ماہرین ہیں، وہ تمام قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک برداشت کی جو آخری حد ہوتی ہے، ایک جو لینینٹ ویو ہوتا ہے، سافٹر ویو ہوتا ہے، وہ سافٹر ویو کی بھی آخری حد کراس کر لی ہے. اور اب اسی وجہ سے سپریم کورٹ پر جوابی حملے ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ عدالتیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اپنی وقت مکمل طور پر کھو دیں، چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آج کے بعد پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کی کوئی وقت ہوگی؟ کیا مستقبل میں پاکستان کی عدالتوں میں لوگ اپنے کیسز لے کر جائیں گے انصاف لینے کے لیے، یا یہ لوگ سمجھیں گے کہ جو لوگ طاقتور ہیں، جو مافیاز ہیں، جو مافیاز کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے سپریم کورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بے بس ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایویڈنٹ ہے کہ اب فیصلہ جو ہے اگر تو قانون اور آئین کے مطابق آیا تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف کی نااہلی ہوگی، شہباز شریف پر توہین عدالت لگے گی. اور اگر شہباز شریف پر توہین عدالت نہیں لگتی تو پھر یہ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ کے یہ جج صاحبان اس سسیلین مافیا کے سامنے جھک گئے ہیں اور انہوں نے کمپرومائز کر لیا. رائے صاحب، یہ جو 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل اس کا نکلے گا؟ مینڈیٹ شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، اسد کیسر کے پاس نہیں ہے. کل بھی یہ بات کہی گئی اور وہی تجویز دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ دونوں اسمبلیوں کو مجھے لگتا ہے ایسا کہ صرف انگیج کیا جا رہا ہے. اور انگیج انہوں نے ایسا کیا کہ جو آپ نے بھی خبر دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا کہ جناب اب پیپر جو ہے اور عملے کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی. یہ وقت جو تھا اسے گزارنا تھا تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر کو دوبارہ دیکھے اور کہے کہ جناب ہمیں تو اس تاریخ پر انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، لہٰذا ہم 3-4 روز آگے بڑھاتے ہیں، یا 1 ہفتہ یا 10 دن جو ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی اس کا بھی حال یہی ہوگا، وقت صرف بائی کیا جا رہا ہے؟ کوئی کمیٹی نہیں ہاشمی صاحب، کوئی عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کمیٹیاں بنائے. پوری دنیا کی عدالتیں کیا اس طرح کی کمیٹیاں بناتی ہیں، اس طرح کے مذاکرات کرواتی ہیں؟ یہ سپریم کورٹ نے نہیں بلکہ خان صاحب نے بنائی. جی مذاکرات تو خان صاحب نے بنائی نا. سپریم کورٹ کے یہ احکامات تھے کہ مذاکرات کریں. تو سپریم کورٹ کا کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کو تو بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے دینے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ اس طرح کی پنچایتیں نہیں لگاتی. یہ اٹارنی جنرل کا ایک ٹریپ تھا، اس ٹریپ میں چیف جسٹس صاحب آگے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان آگے. شاید وہ ایک عذر پورا کرنا چاہتے تھے کہ چلیں ایک مرتبہ ان کا آخری عذر بھی پورا کر دیں. لیکن ہاشمی صاحب قانون کی ساری کتابیں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں، چیف جسٹس صاحب نے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آئین کے مطابق وہ فیصلہ کریں تو شہباز شریف پر توہین عدالت نہ لگے. شہباز شریف پر توہین عدالت مجھے نظر آ رہی ہے، پاکستان کے تمام قانونی ماہرین کو نظر آ رہی ہے. اگر نہیں لگے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ سمیت پورا آپ کا عدالتی نظام جو ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا. بہت شکریہ ہے صاحب. ویورز، یہ آج کا ہمارا 2 ٹوک تھا. عمران خان صاحب کے متعلق بھی جو ایک مختصر سی خبر ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. خان صاحب نے ایک تو رائے صاحب 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ نہ مانا گیا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے
وہ سڑکوں پر آئے گی اور وہ سپریم کورٹ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی، عدلیہ کے ججز کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہ حکمت عملی باقاعدہ طور پر طے کر لی گئی ہے، اور سب پاکستان کے اندر سب کی نظریں جو ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف، حکمت عملی کی طرف ہے کہ کس قسم کا فیصلہ آتا ہے، اور انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اگر انتخابات کی تاریخ جو آگے جائے گی ہر صورت، رائے صاحب اگر توہین عدالت کی اب کاروائی نہیں ہوتی، شہباز شریف نے کہہ دیا، ہاشمی صاحب شہباز شریف نے کہہ دیا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، یعنی سپر چیف جسٹس بن کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہوں گے۔ لیکن چلیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔